कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। वामिक जौनपुरी 1909 में कचगांव जिला जौनपुर में पैदा हुए। जौनपुर शुमाली हिंदुस्तान का तारीखी शहर है, दरियाए गोमती के किनारे आबाद है। उन्होंने ताउम्र शायरी की, मगर तरक्की पसंद तहरीक के बताए हुए उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। अवामी मौज़ूआत उनकी शायरी का एक जुज़ है। अलबत्ता बदलते हुए रुझानात के साथ उन्होंने भी मौज़ूआत में तनव्वुर पैदा किया। वामी का कलाम मजलूम और मेहनत कशों के कर्ब को अपने अंदर समाये हुए है। उनकी खास सिफत यह है कि उन्होंने अपने दिल की बात शायरी के पैराए में बेबाकाना अंदाज में कही। वामिक ने भी शायरी की इब्तिदा गजल से की, लेकिन बाद में नज़्मों की तरफ भी आए। शायरी ने उन्हें हर खास वाम में मकबूल बनाया। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत को शायरी में जगह दी। वामिक जौनपुरी ने नज़्म के साथ गज़ल में भी तरक्की के मनाजिल तय किए। जिंदगी के आखिरी 3 साल बेख्वाबी में गुजारने के बाद शिराज हिंद का बेबाक शायर 21 नवंबर 1998 को इस दुनिया से रुखसत हुआ। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अयूब और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश शेर व सखन। शेर व सखन एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए लाते हैं उर्दू शायरी के चमन से चुन के खूबसूरत गुलाब। बात करते हैं शायरों की, उनके दिलचस्प किस्से बयान करते हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में जानते हैं और उनका खूबसूरत कलाम हम आपको मौसीक़ी के साथ सुनवाते हैं। नाज़रीन, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पे बसा है एक खूबसूरत तारीख़ी शहर जौनपुर। इस शहर को शिराज हिंद भी कहते हैं। शिराज हिंद जौनपुर की जिन शख्सियात ने इल्म व अदब की दुनिया में बड़ा नाम कमाया, उनमें एक बहुत मुमताज़ नाम वामिक जौनपुरी का है। ये हो नहीं सकता कि जौनपुर का जिक्र आए और वामिक जौनपुरी का जिक्र ना आए। एक तरक्की पसंद शायर के तौर पे, एक कमिटेड समाजी कारकुन के तौर पे, एक ऐसे शायर के तौर पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आम लोगों के लिए वक्फ कर दिया, और इसीलिए वामिक जौनपुरी को अवामी शायर भी कहते हैं या अवाम का शायर भी कहते हैं। अवाम की आवाज़ को, आम आदमी के मसाइल को, आम आदमी के दुख दर्द को उर्दू शायरी के पैकर में ढालने वाले वामिक जौनपुरी। वामिक जौनपुरी साहब हमारे बहुत ही मुमताज़ तरक्की पसंद शायरों में थे। कम लोग ऐसे गुज़रे हैं जो वामिक जौनपुरी साहब की तरह से शेर व शायरी जिन्होंने की हो। वो एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए थे, अच्छी खासी तालीम थी उनकी, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी करने को तरजीह दी। एजुकेशन उनकी वहाँ अलीगढ़ में हुई थी, फिर कुछ दिनों तक इलाहाबाद में रहे। इस दरमियान उनके 2 मजमूए आते हैं। एक तो गालिबन आतिश नाम था और दूसरा जरस। दोनों मजमूए में ज़ाहिर है कि जो ख़ास तौर से जो जरस मजमुआ उनका आया, तो वो वक्त था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो रहा था, यानी हमें आज़ादी मिल चुकी थी और आज़ादी के साथ ही मुल्क तकसीम हो चुका था। तो ज़ाहिर है दोनों तरफ काफ़ी नुकसानात हुए, खून खराबा, फसादात, ये सारी चीज़ें हुई। तो कोई भी बाज़मीर इंसान, हसास इंसान इससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता था। जो दोनों तरफ जिस तरह से फसादात हुए, इंसानी जानें ज़ाय हुई, माल ज़ाय हुए, तो वामिक जौनपुरी साहब पे इसका काफ़ी असर था। तो उनके मजमूए में इस पे काफ़ी नज़में हैं जिसमें इंसानियत के लिए जो है कहना चाहिए कि इंसानियत के लिए बहुत ही बुरा वक्त था वो, और
بغیر کچھ یہ دیکھے ہوئے کہ وہ انسان ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، کیا ہے، تو محض انسان کی حیثیت سے انہوں نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ انسانی جانیں کس طرح سے ضائع ہو رہی ہیں، تو اس پہ ان کی کافی اہم اور اثر انگیز نظمیں ہیں۔ الہ آباد سے بھی انہوں نے الہ آباد میں رہے، وہاں بھی ان کا ایک مجموعہ آیا، پھر اس کے بعد جو ہے ذاکر حسین صاحب جب وائس چانسلر بنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ انہیں تھا کہ یہ بہت ہی اچھے شاعر بھی ہیں اور باصلاحیت انسان بھی ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ لے آئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے انہیں انجینئرنگ کالج کے آفس میں رکھا اور ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ علی گڑھ میں بھی وہ شاعری کرتے رہے اور اچھی شاعری کی، انہوں نے کافی مشہور ہوئے، اچھی نظمیں لکھی مزدوروں کے حوالے سے، غریبوں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے ایک گیت بھی لکھا حیا ہویا والا، بہت ہی مشہور ہے وہ، جو مزدور جہاں بھی کام کرتے تھے تو اس گیت کو گاتے تھے۔ اس میں ایک عجیب طرح کی ردم تھی، لے تھی، کہ کام کرتے ہوئے مزدوروں کو جوش آتا تھا اور وہ لگتا تھا جیسے وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں۔ تو اس طریقے کی ان کی نظمیں ہیں۔ بعد میں انہوں نے ایک اور ان کا شعری مجموعہ آیا چراغ پہ انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وامق جون پوری کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ نظم کے بڑے شاعر ہیں یا غزل کے بڑے شاعر ہیں، اس پہ ماہرین میں بہت اختلاف رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نصف صدی تک وامق جون پوری نے مشاعرے کے اسٹیج ہوں یا وہ رسائل ہوں اپنی غزلوں سے متاثر کیا۔ وامق کہتے ہیں کہ رات کے سمندر میں غم کی ناؤ چلتی ہے، رات کے سمندر میں غم کی ناؤ چلتی ہے، دن کے گرم ساحل پہ زندہ لاش چلتی ہے۔ رات کے سمندر میں، رات کے سمندر میں غم کی ناؤ چلتی ہے، رات کے سمندر میں، رات کے سمندر میں غم کی ناؤ چلتی ہے، دن کے گرم ساحل پر، دن کے گرم ساحل پر زندہ لاش جلتی ہے، رات کے سمندر میں غم کی ناؤ چلتی ہے، رات کے سمندر میں۔ بھوکے پیٹ کی ڈائیں سوتی ہی نہیں ایک پل، بھوکے پیٹ کی ڈائیں سوتی ہی نہیں ایک پل، سوتی ہی نہیں ایک پل، دن میں دھوپ کھاتی ہے، دن میں دھوپ کھاتی ہے، شب میں پی کے چلتی ہے، دن میں دھوپ کھاتی ہے، شب میں پی کے چلتی ہے، رات کے سمندر میں۔
تشنگی کی تفسیر مثل شمع ہے وامق تشنگی کی تفسیر مثل شمع ہے وامق جو زبان کھلتی ہے جو زبان کھلتی ہے اس سے لو نکلتی ہے جو زبان کھلتی ہے اس سے لو نکلتی ہے رات کے سمندر میں چلتے ہیں رات کے رات کے سمندر میں غم کی ناؤ چلتے ہیں رات کے سمندر میں وامق جونپوری ایک طرف تقسیم پنجاب اور بھوکا ہے بنگال جیسی نظموں کے لیے جانے جاتے ہیں، تو دوسری طرف وامق نے اردو غزل کو تمام تر کلاسیکی لوازمات کے ساتھ نئے موضوعات سے نوازا۔ وامق کی شاعری میں جہاں عام لوگوں کی بات چیت ہے، عوامی زبان کا استعمال ہے، جہاں عام لوگوں سے مخاطب ہیں، وہیں انہوں نے اردو کے تمام کلاسیکی سرمایے سے خوب استفادہ کیا ہے۔ وامق جونپوری صاحب بالکل عوام سے جڑے ہوئے تھے اور بیشتر ترقی پسندوں کی طرح جو پیدا تو ہوئے مالدار گھرانے میں، زمیندار گھرانے میں، نوابوں میں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں، لیکن انہوں نے آوازیں بلند کی، ساتھ دیا ان لوگوں کا جو بہت ہی غریب تھے، مزدور تھے، کسان تھے، جن کی بہت اچھی تعلیم نہیں تھی۔ تو یہ ترقی پسندوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنے طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری عوام کے لیے، پوری صرف ہندوستان کی عوام کے لیے نہیں، پوری دنیا کے عوام کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، طوائفوں کے لیے، حاشیے پہ رہنے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں سوچا، ان لوگوں کے بارے میں لکھا، ان لوگوں کے لیے آوازیں اٹھائی۔ پھر آزادی میں ان لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وامق جونپوری صاحب کی بھی نظمیں دیکھی، آزادی کے حوالے سے بہت اچھی نظمیں ہیں۔ فیض صاحب کی طرح سے جیسے فیض ہیں، یہ مجاز ہیں، جو دوسرے ترقی پسند علی سردار جعفری وغیرہ ہیں۔ تو اس طریقے سے وامق جونپوری صاحب کی بھی نظمیں کافی ہیں، آزادی کے حوالے سے، آزادی طلب کرنے کے حوالے سے، پھر جو فسادات ہوئے اس پہ افسوس کرنے کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو ترقی پسندی جو ہے ایک طرح سے وہ صرف عوام ہی کے لیے نہیں بلکہ عالم انسان کے لیے ایک پیغام تھی۔ اور وامق جونپوری صاحب کے تینوں مجموعے پڑھ کر کے دیکھیے، اس میں تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، جس طرح کی اصطلاحیں استعمال کی، وہ بالکل عام فہم، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو صرف پڑھنا لکھنا جانتا ہے، بہت ہی سمجھ نہیں رکھتا ہے، وہ بھی ان کی زبان سمجھ سکتا تھا، ان کے پیغام کو سمجھ سکتا تھا، ان کے لہجے کو سمجھ سکتا تھا، اور اس میں ایک خاص طرح کا جوش ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا، اثر انگیزی ہوتی تھی۔ تو یہ وامق جونپوری صاحب کی شاعری کی بڑی خصوصیت ہے کہ وہ عام فہم تھی، آسان تھی، لوگوں کے سمجھ میں آنے والی تھی، لوگوں کے جذبات کا اظہار کرتی تھی، اور عام لوگوں کی باتیں اس میں اٹھائی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے ہمیں بہت کبھی کبھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ اردو میں ایسے شاعر پیدا ہوئے، ایسے لوگ آئے جنہوں نے ایک عالم انسانیت کی بات کی، انسانی جذبات و احساسات کی بات کی، انسانی حقوق کی بات کی، جہاں پامالی ہو رہی ہے انصاف کی اس کے خلاف آواز بلند کی، جہاں جبر ہو رہا، ظلم ہو رہا، ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے بات کی۔ ایک آزادی صرف وطن کی آزادی کی نہیں، بولنے کی آزادی کی، رہنے کی آزادی کی، سوچنے کی آزادی کی، اس طرح کی باتیں کی، اور یہ تمام چیزیں وامق جونپوری صاحب کی شاعری میں موجود ہیں۔ وامق
जौनपुरी की शायरी में सिर्फ लबो रुखसार की बातें नहीं हैं, वामिक उम्मीद जगाते हैं। तारीकी में जब गम की तारीकी हो, नाउमीदी की तारीकी हो, उसमें उम्मीद के दिए जलाने का काम शायर करता है, और वामिक जौनपुरी ने भी ये काम किया है। वामिक कहते हैं, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं। सवाल भी कायम करते हैं, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं, हमको मुस्तकबिले ज़र्री ने पुकारा तो नहीं। सुर्ख दामन में शफक के, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं, हमको मुस्तकबिल ज़र्री ने पुकारा तो नहीं, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं, सुर्ख दामन में शफक के। कितनी उम्मीदों पे जीता रहा वामिक अब तक, कितनी उम्मीदों पे जीता रहा वामिक अब तक, अब मगर एक ये ही जीने का सहारा तो नहीं, अब मगर एक ये ही जीने का सहारा तो नहीं, शफक के कोई तारा तो नहीं, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं, हमको मुस्तकबिल ज़र्री ने पुकारा तो नहीं, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं, सुर्ख दामन में शफक के। वामिक जौनपुरी एक तरफ तक़सीम पंजाब और भूखा है बंगाल जैसी नज़मों के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ वामिक ने उर्दू गज़ल को तमाम तर क्लासिकी लवाज़मात के साथ नए मौज़ूआत से नवाजा। वामिक की शायरी में जहाँ आम लोगों की बातचीत है, अवामी ज़बान का इस्तेमाल है, जहाँ आम लोगों से मुखातिब हैं, वहीं उन्होंने उर्दू के तमाम क्लासिकी सरमाए से खूब इस्तिफ़ादा किया है। वामिक जौनपुरी साहब का तरक्की पसंद तहरीक में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस एतबार से कि उन्होंने ज़मीनी सतह पर भी काम किया, इल्मी अदबी सतह पर भी काम किया, पैगाम रसानी की सतह पर भी काम किया, और एक तरह से उनके यहाँ वो सख्ती नहीं थी जो मसलन उनके हम असरों में अली सरदार जाफरी की यहाँ थी, या जोश मलिहाबादी की यहाँ एक तरह की सख्ती थी और घनगरज थी। उनके मुकाबले में ये बात कहते थे, बहुत संजीदा लहजे में कहते थे, बहुत ही
خوشگوار لہجے میں کہتے تھے، محبت کے لہجے میں کہتے تھے، لیکن بات وہی ہوتی تھی۔ تو یہ ان کی خوبی ہے کہ یہ بہت ان کی شاعری میں چیخ چنگھاڑ پکار یہ سب نہیں ہے۔ تو فیض کی طرح سے ایک طرح کی شائستگی ہے، سنجیدگی ہے، اور بات کو بہت ہی خوش اسلوبی سے کہنے کا انداز ہے ان کی یہاں۔ البتہ جوش ہے، جیسے سردار جعفری کی یہاں بھی ہے ایک طرح کی چیزیں، جو جوش ملیح آبادی کی یہاں ایک طرح کی چیزیں کہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی وہ غصے میں باتیں کہہ رہے ہوں۔ وامق جون پوری صاحب کی یہاں ایک طرح کا ٹھہراؤ تھا، سنجیدگی تھی، اور بات میں نرمی تھی، متانت تھی، اس طرح سے وہ اپنی باتیں کہتے تھے۔ تو اپنے ہم عصروں میں اس اعتبار سے وہ بہت ہی ممتاز ہیں کہ بات سلیقے سے کہنا جانتے تھے، اور بات ایسی کہتے تھے کہ جہاں ان کا پیغام پہنچنا وہ پیغام بھی پہنچ جائے، اور شاعری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی محفوظ رہے، شعریت بھی باقی رہے، ان کا پیغام بھی ہو۔ اور پھر یہ کہ جو ترقی پسند کا مشن تھا، ترقی پسند ہوگا، عوام کی بھلائی، فلاح، انصاف، جمہوریت، آزادی، ان چیزوں کے حوالے سے بھی وہ کافی اپنی شاعری میں بھی اور ذاتی زندگی میں بھی، عمل میں بھی وہ اس کو بروئے کار لاتے رہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو وامق جون پوری صاحب ہمیں ایک ممتاز ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اپنی شاعری کے حوالے سے بھی، اپنی زندگی کے حوالے سے بھی، اور اپنے کاموں کے حوالے سے بھی۔ اس طرح سے وہ بلا شبہ لائق قدر ہیں۔ دوسرے تمام غزل گو شاعروں کی طرح وامق جون پوری کے کلام میں بھی حسن و عشق کی باتیں بھی ہیں، لب و رخسار کی باتیں بھی ہیں، اس میں عاشق و محبوب کی باتیں بھی ہیں۔ وامق جون پوری کہتے ہیں، تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے، تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے، پاداش اس کی حسن کا پندار ہی تو ہے۔ تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے، تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے، تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے، پاداش اس کے حسن کا پندار ہی تو ہے، تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے۔ کیا پوچھتے ہو میرا فسانہ نیا نہیں، کیا پوچھتے ہو میرا فسانہ نیا نہیں، کیا دیکھتے ہو عشق سردار ہی تو ہے، کیا دیکھتے ہو عشق سردار ہی تو ہے، پاداش اس کے حسن کا پندار ہی تو ہے، تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے۔
میں تنگ ہوں سکون سے اب جے تیرا اب دے میں تنگ ہوں سکون سے اب جے تیرا اب دے بے تہا سکون بھی آزار ہی تو ہے بے تہا سکون بھی آزار ہی تو ہے پاداش اس کے حسن کا بیدار ہی تو ہے تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے پاداش اس کے حسن کا بیدار ہی تو ہے تقصیر کیا ہے حسرت دیدار ہی تو ہے دیدار ہی تو ہے دیدار ہی تو ہے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے عوامی شاعر یا عوام کے شاعر وامق جونپوری کی بات کی۔ وامق جونپوری کا کلام ہم نے سنا، وامق کی شاعری کے بارے میں ہم نے باتیں کی۔ امید ہے ہمارے دیگر پروگرام کی طرح آپ نے ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی پسند کیا ہوگا۔ اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں۔ آداب۔